बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे आका दो जहां के ताजदार सरवर कायनात सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 बरस की इबादत को ज़ाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराह करना है, या उसकी कोई तकलीफ दूर करना, या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी 22 सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज़ों में नहीं रखी। माफ़ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताए कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज़ में भी होगी उसको बुलंद कर देगी, और जिस चीज़ से खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहन्नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर और बखी होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतर शख्स वो है कि जिसे उसकी बदअखलाक के डर से लोग छोड़ दें। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन न ताना ज़नी करने वाला होता है, न लानत भेजने वाला, न बेहुदा बकने वाला, न बेहयाई की गुफ्तगू करने वाला। सबसे बड़ी ज़ाती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मेंबर होंगे जिन पर अंबिया और शौदा भी रश्क करेंगे। अल्लाह ताला नरमी का मामला करने वाले हैं और नरमी के मामले को पसंद फरमाते हैं, और नरमी ख़ई पर वो अज़र अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों,
جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیب دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادان کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ دو ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح اور نمبر 3 نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادم کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا اسے بارگاہ الہی سے عذر نہ ملے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں بدتر بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازداری اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات اور بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہر گناہ کی توبہ ہے، مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چگل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشا نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافق کا حصہ ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔
اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشین کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں اور ان کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل واللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1 درجہ بلند کرے گا اور تمہارا 1 گناہ معاف کرے گا۔ مصیبت زدہ کی مدد کرو اور بھٹکے ہوں کو راستہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کریں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب اعمال فاختہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جاری رہنے والا صدقہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3، اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائم رکھتا ہے اور ان کے لیے سہول مہیا کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے
جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کی سما کی گلنا بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ اپنے عمل یا زبان پر نہ لائے۔ جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہش نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اپنے پاس ان میں سے 9,999 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو وسع کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہیں۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا میرے گناہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا رزق کشا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشاد ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلت سے بچا لے گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیب کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیب چھپا لے گا۔ اس نے کہا سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بغض۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا جہنم کی آگ قیامت کے دن کیا چیز مل کر بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما بردار ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا ہو کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہے۔ نمبر 1 وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکب خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3 جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ نہیں کرتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد اور بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5 مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر جھک جانے یا عاجزی اختیار کر لینے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا
وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ تب کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کی ماں اور باپ کو گالی دے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیب تلاش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور نہ غیبت کرو، اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تقبل سے بری ہو جاتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والد کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں زیادتی اور تقبل ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا، جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح معنوں میں بخی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے اور والد سے ناحق مطالبہ کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کی جتنی بھی تقبل ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیلوں سے پھاڑ دیا جانا اس کے لیے کسی غیر مرہم عورت کے چھونے سے بہتر ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملتی جو سب سے بہتر اور بڑی ہو۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لوگو، اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے، جو سے ناگوار ہو۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بیویوں میں بہتر بیوی وہ ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگو اللہ وہی کر دے۔ ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وجہ اور قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اسی کی طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بات لگانے والے کو
دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعت لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرا زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہیں۔ ایسی حامیہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے، اور جب وہ بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے، مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت عمل سے لے کر بچہ جنے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبان کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس عورت کا شوہر گھر سے باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، بناؤ شرنگار نہ کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ جس عورت کی موت ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے
کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق کی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔